बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस वक्त पाकिस्तान महंगाई के अज़ाब में फंसा पड़ा है और आवाम लाज़मन परेशान हैं और इस वक्त यूँ लगता है जैसे आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ही अजीरन है। पेट्रोल की कीमतें 2 दफ़ा बढ़ाई गई, अब तीसरी दफ़ा बढ़ाने की अफवाहें हैं, ख़बर है। लेकिन जो पहले बढ़ चुकी हैं कीमतें, उसी का इम्पेक्ट इतना शदीद है कि वो लगता है कि अवाम उसी में पिस जाएंगे। उस पे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2000 रुपया हम गरीब गुरबा लोगों को देंगे जिनकी तनख्वाह ग़ालिबन 20,000 है, उनको 2 महीने का 2000 फालतू मिल जाएगा। लेकिन इन चीज़ों से मामला बनता नज़र नहीं आता। अब चीज़ ये है कि इनके इम्पेक्ट क्या होंगे, इसका सोसाइटी पे क्या असर होगा। एक तरफ तो हुकूमत जो है वो लाजमन समझती है कि ऐसे इक़दाम उठाने लाजमी हैं, आगे बजट अनाउंस करना है और उसमें भी बजट खसारा वगैरह पूरा करने के लिए IMF का प्रेशर है कि आप टैक्सेस बढ़ाएं, लिहाजा टैक्स का रेट बढ़ेगा। बहुत सारे ज़रिए इस तरह के जहाँ पे कि मेहनत लगती है, आपको अपनी कंपनियां जो लॉस में हैं उनके नुकसानात कम करने के लिए मेहनत करनी होगी, या आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो लेकिन वो मेहनत वाला किस्सा हमारे यहाँ लोग करते नहीं। नतीजा ये कि ये हुकूमतें सीधा सीधा टैक्स बढ़ा के अपना खसारा पूरा करके तो दिखा देते हैं IMF को, और उससे आगे एक और ट्रांश मिल जाएगा। लेकिन क्या इससे आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी, जबकि आम आदमी की ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल हो चुकी हुई है और मज़ीद टैक्सेस से मज़ीद बेड़ा गर्क होगा। अभी 1-2 रोज़ पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स होने के करीब है, यानी एक ऐसी हालत में है कि इस इकॉनमी का बिल्कुल किसी वक्त भी बिल्डिंग इसकी ज़मीन बोस हो सकती है। अब सोचिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अमेरिका तस्लीम ना करे तब भी हकीकत ये है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, और किसी भी सूरत में ये मुनासिब नहीं लगता कि एक न्यूक्लियर पावर, एक मजबूत मुल्क, वो 22 करोड़ का मुल्क हो और वो माशी तौर पे यूं उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाए। ये क्यों हुआ और कैसे इसका ये होना नहीं चाहिए था। इस वक्त जो महंगाई की शरह है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 14% के करीब है, 13.5-14%, और ये इस वक्त एशिया में दूसरी सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह है जिसको पाकिस्तान के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ सोर्सेस से, आपको पता है, चाइना वगैरह, सऊदी अरेबिया, UAE, टर्की का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन बहरसूरत रिलीफ मांगी, पाकिस्तान ने मांगा है, कोशिश की है कि कहीं से कुछ रिलीफ मिल जाए, और ख़ास तौर पे IMF का बेल आउट पैकेट, लेकिन अभी तक उसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। हमारा IMF के साथ जो पहले इंतज़ाम हुआ था 2019 में, वो 3 साल का था और 3 साल में उन्होंने हमें $6 अरब देने थे। लेकिन दरमियान में पेंडेमिक आ गई है, हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से इकॉनमी को बड़ा झटका लगा, और फिर यूक्रेन की जंग आ गई। फिर आपने देखा कि उसके असरात, तेल की कीमतों के बड़े चढ़ जाने के असरात, ये जब चीज़ें आई तो पाकिस्तान ने कहा IMF को कि वो जो पुराना पैकेज था आपका $6 बिलियन का, वो तो अब नाकारा हो चुका और हमें अब नए सिरे से आपके साथ मुज़ाकरात भी करने हैं और नया पैकेज तय करना है। अब इस स्टेज के ऊपर जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, जितनी रकम हमें चाहिए, वो तकरीबन $36 अरब की रकम है जो हमें ज़रूरत है।
اب 36 ارب ڈالر کی جو ضرورت پڑ رہی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں پچھلا قرضہ جو ادا کرنا ہے اس کی اگلا یہ جو فائنانشیل ایئر آ رہا ہے اس میں ہمیں 21 ارب ڈالر کی ان کی قسط ادا کرنی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں قسط ادا کرنے کے تو آپ ڈیفالٹر ہوں گے یا پھر آپ قرضہ مزید لیں گے، اور قرضہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ پہلے ہی آپ کا بہت زیادہ ہے اور مزید بڑھے گا، تو پھر آپ کی آمدن تو ہے نہیں اتنی کہ آپ قرضہ اتار سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرضے کے ایک شدید بھنور میں پھنس گئے اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اس سے جو عام آدمی کی زندگی پہ اثر پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں پہلے بھی بڑھی ہیں اور وہ مزید بڑھیں گی، جیسے کہ گیس کی قیمت بڑھنے سے کھاد کی قیمت بڑھ گئی، ان پٹس بڑھی تو فصل کی قیمت بھی بڑھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی اور پیٹرول ڈیزل وغیرہ سارا، تو اس کا مارکیٹ پہ اثر پڑتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی خوراک کی قیمتیں، ہر چیز کھانے پینے کی مہنگی ہو جائے گی، بلکہ اس سے جو آپ کی سپلائی چین جس سے کہ آپ کو لگاتار یہ چیزیں مہیا ہوتی ہیں وہ بھی ڈسرپٹ ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ اس میں امپورٹ شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ گندم کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت 3 ملین ٹن یعنی کو 30 لاکھ ٹن کے قریب گندم ہم امپورٹ کرنا چاہ رہے تھے، ہو سکتا ہے کچھ کم ہو جائے، لیکن 30 ملین ٹن گندم جو ہے وہ یوکرین یا رشیا سے آنی تھی، وہاں جنگ ہے، اور رشیا سے جو مل بھی سکتی تھی تو وہ آپ کو امریکہ نے برباد کر کے رکھ دیا کہ نہ آپ وہاں سے تیل لے رہے ہیں اور نہ ہی گندم۔ اب یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا اگر آج یہاں پہ حکومت کو یوں بدلا نہ جاتا اور پرانی حکومت اپنے ڈٹرمنیشن کے ساتھ امریکہ کے سامنے کھڑی ہوتی اور ان کو بتاتی کہ دنیا میں آپ کئی ملکوں کو اجازت دے رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر سینکشنز نہیں لگا رہے، جیسے بھارت ہے یا یورپین یونین کے بعض ممالک ہیں، تو پاکستان تو ایک غریب ملک ہے، اس کو تو روکنا جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے، یا پھر امریکہ وہ خرچہ پورا کرے کہ جو سبسڈی ہمیں رشیا نے دینی تھی، وہ یا جتنی ڈسکاؤنٹ دینا تھا وہ رشیا کی بجائے امریکہ پے کر دے تو ہم مارکیٹ سے لے لیں۔ لیکن جب امریکہ نہیں دے رہا تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی زندگی برباد کرے مہنگائی کے چکی کے نیچے اور ہمیں یہ کہے کہ نہیں آپ باہر سے مہنگا خریدیں۔ مفتاح اسماعیل نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے پہلے پوچھنا ہوگا کیونکہ ہمیں سینکشنز کا ڈر ہے۔ جب عمران خان بیٹھا تھا یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ نے یہ پنگا لے کے سارا سلسلہ خراب کر دیا۔ اب ہمیں جو ضرورت ہے وہ 30 لاکھ ٹن گندم کی اور تقریباً 40 لاکھ ٹن کوکنگ آئل یعنی یہ جو تیل کھانے کا ہوتا ہے وہ ہمیں منگانا ہوگا، اس کی کمی ہے یہاں پہ۔ اب آپ سوچئے کہ انٹرنیشنل پرائسز یوکرین کی جنگ اور کووڈ کی وجہ سے اتنی اوپر جا چکی ہیں کہ ہم باہر سے جب اس کو امپورٹ کریں گے اور ملک میں ڈالر نہیں ہے، فارن ایکسچینج آپ کے بہت زیادہ ڈپلیٹ ہو چکے ہیں، تو یہ کام ہوگا کیسے؟ لازماً جب آپ پروکیور نہیں کر سکیں گے اور جو تھوڑا بہت آپ پروکیور کریں گے اس کی قیمت بڑی زیادہ ہوگی، عام آدمی خرید نہیں سکے گا، تو ہمارے ملک میں خوراک کا ایک بہت بڑا بحران پیدا ہونے کے چانسز ہیں۔ اس سٹیج کے اوپر جو یونائٹڈ نیشن ہے، IMF ہے یا ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ بینک وغیرہ، یہ تمام ملک جو ہیں یہ آلریڈی باقی دنیا کے لیے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت شدید کمی خوراک کی ہونے والی ہے، اور اس کی وجہ سے باہر ان شارٹیجز کی وجہ سے باہر کے ملکوں میں بھی قیمتیں بہت زیادہ ہوں گی، قیمتیں چڑھیں گی۔ لیکن پاکستان میں چونکہ قوت خرید کم ہے تو ان قیمتوں کا جو کہ مہنگائی کی وجہ سے اوپر چلے جائیں گی، ان کا اثر بہت منفی ہوگا عوام کی زندگی کے اوپر۔ اس سے لازمی بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے جس سے کہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہو، لوگ احتجاج کریں، باہر سڑکوں پہ نکل آئیں، اور اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو کہ پہلے ہی ہمارے ملک میں بہت ہے، پولرائزیشن ہے، اور پھر ایک ناکارہ گورنمنٹ جو کہ سازش کے ذریعے حکومت میں آئی ہے، اس کے آ جانے کی وجہ سے عوام میں بہت غم و غصہ ہے، عوام پریشان ہیں اور اس دکھ میں ہیں کہ یہ ملک کن کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ روتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچئے کہ جب ان کے اوپر یہ ظلم ٹوٹے گا
کہ اس انسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اگر شہروں میں خوراک نہ ملے اور لوگ سڑکوں پہ واویلا کرتے نظر آئیں، ان کی زندگیاں سڑکوں کے اوپر گزریں بھوک ننگ میں، تو آپ سوچئے کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان دنیا کے ان 9 ملکوں میں ہے جن کو آفیشلی یونائٹڈ نیشن نے قرار دیا کہ یہ بڑے ولنریبل ہیں، یعنی یہ خطرے سے دوچار ہیں اس قسم کی۔ اور یہاں پہ جو پرابلم ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھارت کے ساتھ اختلافات موجود ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور پھر ہم بھی ایک نیوکلیر پاور ہیں جس سے ایک بیلنس ہم نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ان چیزوں کے باوجود ملک کے حکمران بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر خوراک کی قلت اور عوام میں بہت زیادہ انتشار اور مار دھاڑ لوٹ مار ہو سکتی ہے، تو وہ توجہ ہٹانے کے لیے بعض اوقات بارڈرز کے اوپر کانفلکٹ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جنگ کھڑی کرنا یا مسئلہ پیدا کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کشمیر میں تو آپ نے دیکھا کہ اکثر ہماری ایکسچینج ہوتا تھا فائر کا، اور باقی بھی بارڈرز کے اوپر کئی دفعہ اسکرمشز ہماری ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اس ملک کو ٹینشن کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے۔ اب وہ انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو پاکستان میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کنٹرول کانفلکٹ رکھیں، کیونکہ ایک ذہن میں ہوگا حکمران کے کہ میں نے صرف توجہ ہٹانے کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن جو بین الاقوامی قوتیں ہیں وہ آپ کو دیکھیں گی کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، لہٰذا انٹرنیشنل کنسرن اس کا بہت جلدی بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے خطرہ یہی ہوتا ہے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان 2 ملکوں میں جنگ بڑھ گئی تو وہ نہ ہو کہ نیوکلیر ویپنز کے استعمال کا وقت آ جائے۔ ان چیزوں کی وجہ سے آپ اگر دیکھیں تو آپ کے کنفرنٹیشن تھوڑی بہت بھی ہو تو اس کا بین الاقوامی سطح پہ بہت بڑا ایک امپیکٹ آتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو جو پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے، یعنی سیاسی اور معاشی جو ابتری ہے یہاں پہ، اس کی وجہ سے عوام کے اندر بہت زیادہ بے چینی، تکلیف اور پریشانی کا ایک عالم ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے عموماً عوام بغاوت کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ عوام سڑکوں پہ نکل کے یا عوام سول نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی شکل اختیار کر دیتے ہیں جس سے کہ ملک کا نظام رک جاتا ہے۔ چنانچہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جس طرح کے ہمارے بہت سارے پولیٹیشنز اور امیر طبقے کی جائیدادیں باہر ہیں، وہ تو آرام سے یہاں سے اٹھ کے فلائٹ لی اور باہر چلے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ ملک کے اندر یا تو آپ کو آپ کے بارڈرز کے اوپر کوئی انتشار پیدا کر کے آپ کو دلجھا کے نکل جائیں گے، یا یہ کہ وہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیں، جس سے آپ سوچئے کہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور تباہی ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ عوام اپنا دکھ لے کے کس کے پاس جائیں۔ لیڈر کے پاس اگر علاج نہیں، یا لیڈر ملک سے فرار ہو گیا ہے، جا کے کہیں اور بیٹھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ملک میں اناج نہیں مل رہا، یا مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ اگر مل بھی رہا ہے تو آپ کی قوت خرید سے باہر ہے، تو پھر لازماً جو سول انریسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی امپلیکیشنز انٹرنل تو ہیں ہی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایکسٹرنل امپلیکیشنز بھی اس کی بن جاتی ہیں، جس سے کہ فارن پالیسی کے اوپر پریشر آنا شروع ہوتا ہے، اور فارن پالیسی کے پریشرز میں عموماً باہر سے آپ کو پھر شرائط اپنی منوانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا جو فائدہ جس کو پہنچتا ہے، جو آپ کی پالیسیز کو کنٹرول کرنے لگتا ہے، وہ ہے آئی ایم ایف۔ آئی ایم ایف آپ کی بھوک ننگ کے اوپر کیپٹلائز کرتا ہے، آپ کی کمزوری پہ، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور اسی ضرورت کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس ضرورت کو آپ کی دیکھ کے تو آپ کے اوپر شرائط عائد کرتا ہے تاکہ آپ کی ضرورت تو پوری ہو، لیکن اس سے جو وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرے۔ اور آئی ایم ایف کیا ہے؟ آئی ایم ایف بنیادی طور پہ چند وہ ملک جس طرح امریکہ وغیرہ ہے، ان کے شیئرز ہیں، اس میں ان کا پیسہ ہے، اور وہ پیسہ یہ آپ کو ادھار دیتے ہیں۔ وہ ملک ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہیں، اور ان کے ووٹنگ پاور بھی ان کی انویسٹمنٹ یا ان کے پیسے کی مقدار کی وجہ سے ہے کہ جتنا پیسہ ہے اس کے مطابق ان کے ووٹ ہیں، لہٰذا امریکہ کے ووٹ سب سے زیادہ ہیں،
اور اسی وجہ سے IMF کے فیصلوں پہ امریکہ کی چھاپ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ جو خطرات آپ کو ہوتے ہیں ایک ڈوبتی معیشت کی وجہ سے، اس میں IMF جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنے ہاتھ رنگتا ہے اور خوب آپ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ فائدہ سیاسی نوعیت کا عموماً ہوتا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی ملک اب پاکستان کے علاوہ اگر کوئی ملک سری لنکا کی طرح معاشی بحران کا شکار ہوں گے اور معیشت ڈوبتی نظر آئے گی، تو اس میں IMF جو ہے وہ اپنے مفادات یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی سیاسی جو شرائط ہیں وہ لے کے پہنچے گا، اور بڑے ممالک کی وہ شرائط IMF کے قرضوں کے ذریعے وہ پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرضوں کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی کئی قومیں، کئی ملک، وہ اپنی کسی حد تک آزادی بھی کھو بیٹھتے ہیں، اور بہت حد تک وہ ان کی سوچ جو ہے وہ غلامانہ بن جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان کو ان کی لیڈرشپ بار بار بتاتی ہے کہ ہم مجبور ہیں، آپ ہل نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے تو اپنے آپ کو IMF کے پاس گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ خطرات ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم پاکستان کے لیے جیتے ہیں، کیونکہ اس پاکستان نے ہی تو ہمیں پہچان بھی دی اور رہنے کا سب کچھ دیا ہے۔ اگر پاکستان ہمارا گھر نہ ہوتا، ہماری رہنے سہنے کی جگہ نہ ہوتی، ہماری اولاد کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ نہ ہوتا، تو دنیا میں اور تو کوئی ہمیں پناہ نہ دیتا۔ اس وجہ سے ہم اسی کو سنوارنے کے لیے، اسی کے بارے میں بات چیت کر کے اپنے عوام میں ایک شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ سب لوگ مل کے اس کے مفاد کی بات کریں، اس پاکستان کے دفاع کی بات کریں، اس پاکستان کو سنوارنے کی بات کریں۔ یہاں آج کے حالات میں معاشی حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ پاکستان کو سنبھالا دینے کے لیے بہت بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس طرح کی حکومت آج مسلط ہے، یہ آپ سے قربانیاں مانگے گی لیکن خود قربانیاں نہیں دیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ ہر طرح کی مداری والا کام کریں گے، مداریوں کی طرح۔ اب آپ سوچئے کہ جب انہوں نے 25-26 مئی کو کریک ڈاؤن کیا، لانگ مارچ کے اوپر ظلم کیا، تو کیا یہ انتشار پھیلانے کی ایک کوشش نہیں تھی کہ ملک میں انتشار پھیلے؟ اسی طرح کے ان کے اور کام، مقدمات جعلی بنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہ آپ سے جب قربانی مانگیں گے تو یہ نہیں کریں گے کہ جو اپنے اساس سے باہر ہیں، جو اپنی دولت کے انبار باہر رکھے ہوئے ہیں، جو یہاں سے مال چرا کے لے کے گئے ہیں، وہ اس ملک میں واپس لا کے دے دیا جائے، تاکہ اس ملک کے عوام کا دکھ درد کم ہو۔ وہ دیکھیں گے کہ وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں کریں گے۔ ان حالات میں جب آپ کے اوپر ایسے مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، تو پھر کیا خود غرض حکمران جو ہیں ان کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر حکمرانی کریں؟ ان حالات میں عوام کو سوچنا ہوگا کہ وہی حکمران ہو اس ملک کا جو آپ کا ہمدرد ہو، جو آپ کے دکھ کے لیے خود دکھ جھیلے، جو آپ کے سکھ کے لیے ہر طرح کی اپنی قربانی دے کے آپ کو سکھ لا کے دے، جو اس ملک کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھے، جو اس ملک کے وسائل کو اپنے وسائل سے زیادہ قیمتی سمجھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک لیڈر کے لیے درکار ہیں۔ کیا ہمیں وہ لیڈر ملے گا؟ اگر وہ لیڈر مل جاتا ہے تو لازماً مشکلات بھی کم ہوں گی، لیکن آج کی حکومت میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔